पंजाब पुलिस के ज़राए ये बता रहे हैं कि TLP के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ ये बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जा चुका है। 4500 रहनुमाओं और कारकुनान की फहरिस्तें जो है वो तैयार की गई हैं और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फहरिस्तें CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम RPOs को भेज दी हैं। हो सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर शायद पाबंदी भी लग जाए। मामला इतना संगीन है, हुकूमत पंजाब ने ये फैसला कर लिया है कि TLP को अब हमने चलने नहीं देना, इनफ इज इनफ। ये जो 2-3 दिन अफगानियों ने मुक्के शुक्के खाए हैं पाकिस्तानी फौज से और लहूलुहान होकर रह गए हैं, उसके बाद आज जब काबुल और कंधार के अंदर धमाके हुए, इसके फौरन बाद जो है तालिबान हुकूमत की जानिब से जो है सीज फायर की दरख्वास्त की गई पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरें आपके सामने पेश करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अबताल तरीन सूरत हाल क्या है, एक पाकिस्तानी मुक्के ने क्या कुछ कर दिखाया है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सियासत के मैदान के हवाले से पहला दिन सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला और उन्होंने क्या क्या अहकामात दिए हैं और आज क्या होने जा रहा है, आज क्या बड़ा होने जा रहा है सुहेल आफरीदी के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि साद रिजवी ने जो एहतजाज किया था और उनके साथ उनके भाई अनस रिजवी, दोनों भाइयों ने जो एहतजाज किया था, जो लाहौर से निकला था और मुरीद के तक वहाँ पे पहुँचा था और उसके बाद जो बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से साद रिजवी और अनस रिजवी के बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस की जानिब से ज़राए से ये खबर चली कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, ट्रैक किया गया है उन्हें, लेकिन हमने आपको बताया था कि पुलिस को ये शक है कि वो आज़ाद कश्मीर में कहीं पे इस वक्त छुपे हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है अब एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब पुलिस के ज़राए ये बता रहे हैं कि TLP के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ ये बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत पंजाब भर से 4500 रहनुमाओं और कारकुनान की फहरिस्तें जो हैं वो तैयार की गई हैं पंजाब पुलिस की जानिब से और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 4500 रहनुमाओं और कारकुनों की फहरिस्तें CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम RPOs को भेज दी हैं, जबकि तमाम अफसरान को फौरी TLP के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर से 1350 रहनुमाओं और कारकुनों की फहरिस्तें CCPO लाहौर, शेखुपुरा डिवीज़न से 350 कारकुन और रहनुमाओं की फहरिस्तें RPO शेखुपुरा को भी भेज दी गई है। इसके अलावा साहिवाल डिवीज़न से 330 और गुजरांवाला डिवीज़न के 450 सरकर्दा रुकनों की फहरिस्तें दी गई हैं, जबकि फैसलाबाद रीजन से 430 रहनुमाओं और कारकुनों की फहरिस्तें जो है वो जो है भेज दी गई हैं। इसका मतलब है कि बेसिकली लीडरशिप किधर है उसके बारे में तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो TLP के ऊपर होने जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ हल्के जो हैं वो इस शक का भी इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर शायद पाबंदी भी लग जाए, क्योंकि अगर मामला इतना संगीन है कि इतनी बड़ी तादाद में 4500 मतलब 4500 का पूरा एक छोटा सा जलसा भी जो है वो मुनक्किद किया जा सकता है, तो इतनी बड़ी तादाद में अगर कारकुनों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि रियासत ने या कम से कम हुकूमत पंजाब ने ये फैसला कर लिया है कि TLP को अब हमने चलने नहीं देना, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, बहुत इनके एहतजाज हो गए, बड़ी तोड़फोड़ हो गई, अब मज़ीद जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अब पुलिस ने पिछले 12 घंटे के अंदर जो है एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। दूसरा बताया गया है इतलात के मुताबिक कि अब तक 2500 से ज़ायद अफराद को ऑलरेडी जो TLP के इस एहतजाज के साथ मुंसलिक थे उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। लाहौर से 251, गुजरांवाला से 135, शेखपुरा से 178, सियालकोट से 128 अफराद को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। गुजरात से 80, रावलपिंडी से 196 और मंडी बहाउद्दीन से 210 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि अटक और सादकाबाद से भी मजहबी जमात के अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ पंजाब भर के तकरीबन 76 मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं और मुजाहिरीन के हमलों में एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद और 250 पुलिस अफसरान और अहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। लाहौर में सबसे ज़्यादा 142 अफसरान और अहलकार ज़ख्मी हुए। मुजाहिरीन के हमलों से शेखपुरा में 48 पुलिस अफसरान और अहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। मामला सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता, बल्कि आज एक बड़ा एलामिया भी सामने आया है और वो एलामिया आया है तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का। एक मुश्तरका बयान जो है वो सामने आया है, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, और इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि इस मामले को जो है वो इफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए, क्योंकि कारकुनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो मैं अभी आपको बता रहा था वो शुरू किया गया है। और इस सिलसिले में ये मुज़ाकराती कमेटी भी जो है वो कायम की गई है, जिसमें जमीयत उलमा पाकिस्तान, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक,
سابق وزیر مذہبی امور آزاد کشمیر حافظ حامد رضا سیالکوٹی، چیئرمین نیشنل مشائخ کونسل پاکستان، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان آستانہ عالیہ سیال شریف اور چیئرمین محافظان نظریہ پاکستان، ان کو اس مذاکراتی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ ان سے انگیج کریں اور اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کریں، کیونکہ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ اس تنظیم کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ قراردادیں جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی موجودہ صورتحال کے اوپر۔ تو چیزیں کافی ٹینس ہو رہی ہیں، لیکن پنجاب پولیس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ ٹی ایل پی کے کارکنوں کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری جو ہیں وہ ڈان نیوز سے گفتگو کرنی تھی کل ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جی انسانی حقوق کمیشن نے ایچ آر سی پی کے جو دعوے ہیں اس سارے کریک ڈاؤن سے متعلق اور مریدکے میں جو آپریشن ہوا ہے ہم اس سے مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ٹی ایل پی کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کرنے سے باز رکھنے کی سنجیدہ کوششیں کی، لیکن تنظیم نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے یہ آپریشن امن و امان قائم رکھنے کے لیے کیا کیونکہ مارچ کے شرکا نے تمام اہم راستے بشمول جی ٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیے تھے۔ ایچ آر سی پی نے خود اپنے بیان میں ٹی ایل پی کی نفرت انگیز تقاریر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ بات آپریشن تک نہ پہنچے اور یہ صورتحال پیدا نہ ہو، لیکن انتہا پسند عناصر انسانی حقوق پر یقین نہیں رکھتے۔ ٹی ایل پی کے رہنما اور کارکنوں نے اپنی تقاریر میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کچھ پولیس اہلکار جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن ابھی جاری ہے اور حکومت آپریشن مکمل ہونے کے بعد تمام معلومات جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ تو تصدیق کر رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کہ ایک گرینڈ سکیل آپریشن جو ہے وہ ٹی ایل پی کے خلاف سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاک افغان جو سرحد ہے اس کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ، یہ جو 2-3 دن افغانیوں نے مکے شکے کھائے ہیں پاکستانی فوج سے اور لہو لہان ہو کے رہ گئے ہیں، اس کے بعد آج جب کابل اور قندھار کے اندر دھماکے ہوئے، اب کچھ اطلاعات کے مطابق، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ جو حملہ کیا گیا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر خاص طور پہ جو افغان انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک کنفرم رپورٹس نہیں ہیں۔ افغان سورسز سے جو ہے یہ مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ ان دھماکوں میں اب تک بتایا گیا ہے کہ شاید 300 افراد جو ہیں یا تو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں یا اس میں زخمی ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایسے جنگجوؤں کو، ایسے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو ایکچولی افغانستان میں آ کے پناہ لیے ہوئے تھے، تو ان کو شاید اس حملے کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کابل سے یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کی تازہ ترین ویڈیوز ہیں کہ دھماکہ جو ہے وہ کس حد تک شدت کا تھا کہ دور سے اس کے دھوئیں کے بادل جو ہے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور قریب کی جو فوٹیج ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑا وائڈ اسپریڈ قسم کا جو ہے نقصان ہوا ہے کابل کے اندر۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ افغان حکومت کی جانب سے، طالبان حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سیز فائر کی درخواست کی گئی پاکستان سے، اور اس کے بعد یہ کل شام کو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، 48 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ انڈین جو خاص طور پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں، وہ ہم نے پوری اس کی ہمیں لسٹ ہے، ظاہری بات ہے جب آپریشن سندور ہو رہا تھا ہمیں وہیں سے وہ ہمارا وہ جو پرانی فائلیں تھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے کھول کے نکالا، تو وہ وہی سارے پروپیگنڈا اکاؤنٹس تھے جو اس وقت افغان حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ کیا ٹوسٹ دیا، انہوں نے کہا جناب پاکستان کی درخواست کے اوپر یہ سیز فائر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اتنی بچگانہ قسم کی بات ہے، کابل کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور قندھار کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو سیز فائر کا مطالبہ پاکستان کیوں کرے گا؟ سیز فائر کا حملہ تو وہی کرتا ہے، مطالبہ وہی کرتا ہے سیز فائر کا جو مار کھاتا ہے، جو مکہ کھاتا ہے۔ تو افغان حکومت کی جانب سے جو ہے یہ درخواست کی گئی، اور اس کے بعد انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، جی افغان حکومت نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اس کو 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کر لیں۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ بارڈر کے اوپر جو طالبان فائٹرز کی جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس کو بھی وہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سی چوکیوں کے اوپر یا بھاگتے بھگتے جو ہے وہ مارے گئے ہیں، ان لاشوں کو بیسیکلی اٹھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے یہاں پہ یہ ایک جسچر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اٹھا لیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ لگ مجھے یہ رہا ہے کہ ایک بفر زون جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو چند کلومیٹر کے فاصلے کا ہوگا، کہ جی اس بفر زون کے اندر جو ہے آئندہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جو بیسکلی دہشت گردوں کا ایک بارڈر کراس کرنے کا سلسلہ ہے، اس کو روکنے کے لیے پاکستان جو ہے اب یہ نئی حکمت عملی بنا رہا ہے تاکہ یہ جو در اندازی کا سلسلہ ہے اس کو کسی طرح روکا جا سکے۔
دوسری جانب پاک افغان سرحد کی جو موجودہ کشیدہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر چمن کی جو انتظامیہ ہے اس نے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات جو ہے وہ مزید سخت کر دیے ہیں. اپنے اعلامیہ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی افغان سرحد سے تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر رہائش پذیر تمام افراد کو ہدایت ہے کہ وہ عارضی طور پر بارڈر کا ایریا جو ہے وہ چھوڑ دیں اور محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں. یہ کہا گیا ہے کہ یہ اقدام عوامی سلامتی اور کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار صورتحال سے بچاؤ کے لیے اٹھایا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ضلعی انتظامیہ، لیویز فورسز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے. ضلعی انتظامیہ نے ہائی اسکول علیزئی اور گورنمنٹ ہائی اسکول ملت کو عوام کے لیے عارضی محفوظ پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے اور افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے 2 عام شہری اب تک جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے ہیں جنہیں سول اسپتال چمن منتقل کر کے ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. فائرنگ کے نتیجے میں سردی علاقے کے متعدد مکانات کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے چمن بارڈر پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ چمن بارڈر پر ہمارے 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں. میں ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے دشمن کو بھرپور جواب دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے حوالے سے جو اب تک آیا ہے وہ یہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے اور فیلڈ مارشل نے افغان طالبان حکومت کے جارحانہ اور اشتعال انگیز اقدامات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تازہ سلامتی کی صورتحال اور پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے دیے گئے مناسب اور مؤثر جواب سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ کل شام سے شروع ہوئی ہے. مختلف چینلز نے یہ رپورٹ کیا کہ جی بلاول ہاؤس لاہور سے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اپنی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. پنجاب پولیس کے اہلکار جو وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے جاتے تھے، ذہن میں رکھیے گا بلاول ہاؤس جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے لاہور میں یہاں پہ، تو وہاں سے پنجاب پولیس کی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں سے سیکیورٹی ڈیٹیل وہاں سے ہٹا دی گئی ہے. لیکن بعد میں مریم اورنگزیب نے جو ہے اور عظمہ بخاری دونوں نے جو منسٹرز ہیں انہوں نے اس کی تردید کی، جو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں ہٹائی گئی. اب یہ لگ اس طرح رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو معاملہ ہے یہ کافی سیریس ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ جو اقدام ہے اس کے بعد رنجشیں جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں. یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے اے آر وائی کی طرف سے کہ جب وہ سیکیورٹی واپس دینے کی کوشش کی گئی، جب مختلف میڈیا چینلز کے اوپر جب یہ خبر چلنا شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی نے اب وہ سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سیکیورٹی چاہیے نہیں، آپ اپنے پاس ہی رکھیں. تو اس معاملے کو جو پچھلے یہاں پہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تو سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر نہیں ہو پا رہا. بیچ میں بہت بار کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق اور دیگر سینئر وزراء جو ہیں وہ اٹھ کے آل دا وے نواب شاہ گئے تھے، وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اور کوشش کی تھی کہ چیزوں کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو گولہ باری ہے وہ رک نہیں رہی. اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے مختلف وزراء جو ہیں وہ یا تو ٹاک شوز میں یا سندھ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ ابھی بھی نون لیگ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کا اپنا گلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ابھی بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نون لیگ کے فالوورز کی جانب سے یا ان کے کارکنوں کی جانب سے. تو معاملہ جو ہے وہ بیڈ ٹو ورس ہوتا جا رہا ہے. اور اسی دوران جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان بھی آپس میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری نے پنجاب حکومت کے رویے کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا ہے اور صدر نے وزیر اعظم کو پارٹی تحفظات اور شکایات سے آگاہ کیا. شہباز شریف نے انہیں پی 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 تحفظات دور کرنے کی جو ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اور شہباز شریف نے پنجاب حکومت کی قیادت سے بات چیت کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ پیپلز پارٹی برداشت رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی سیاست میں گالم گلوچ تکرار کی قائل نہیں ہے. بلیک میلنگ کی سیاست پر ہم یقین نہیں رکھتے. اب دیکھتے ہیں ان کے ایشوز جو ہے کب ریزالو ہوتے ہیں. دوسری جانب جناب جو نومنتخب وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ چند پہلے جو اقدامات کیے ہیں یا اعلانات کیے ہیں یا آرڈرز دیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو جناب ایک مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب سے آج ملنا چاہتے ہیں، یعنی آج جمعرات کے دن جو ہے
وہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. جمعرات کے دن جو ہے ان کی ملاقاتوں کا دن بھی ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اڈیالہ جیل جا کے ان سے ملنا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں سلمان اکرم راجہ, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے ملاقات کے لیے عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا حق ہے کہ ان سے ان کے رفقا کی ہر جمعرات کو ملاقات کروائی جائے. اس حوالے سے عدالتی احکامات بھی موجود ہیں. اکتوبر 2024 سے عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم اس حوالے سے دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے تاکہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا سکے. دوسرا ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے جناب جب اپنا عہدہ سنبھالا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک خاتون کارکن ہے صنم جاوید, ان کے معاملے کا ان کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اٹھایا گیا تھا یا گرفتار کیا گیا تھا. ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ جب سے انہیں وہ غائب ہوئی ہیں تب سے لے کر اب تک کسی عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا گیا ہے. تو اس کا انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور آئی جی خیبر پختونخوا سے جو ہے اس کی تفصیلی رپورٹ مانگی ہے کہ جی یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ کس طرح ہوا تھا. اچھا ذہن میں رکھیے گا یہ انسیڈنٹ جو ہے علی امین گنڈا پور کے استعفے سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ہوا تھا. تو اب انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے. جو ان کے حریف ہیں مسلم لیگ نون, ان کی جانب سے اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے نوٹس لیا ہے جو 9 مئی کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں. تو پرائیورٹیز کیا ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, اسے دیکھا جا سکتا ہے. آپ کے اور بہت بڑے بڑے مسائل تھے, اس کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ نے ایکشن لیا ہے تو ایک پارٹی کارکن کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا ہے. لیکن بہرحال ظاہری بات ہے وہ صنم جاوید جو ہیں تو اس وقت لاپتہ, چاہے وہ سزا یافتہ ہیں یا کچھ بھی ہیں تو وہ لاپتہ. ان کے بارے میں پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ گئی کدھر ہیں. کہ اب اس سے پہلے ان کی بہن کو جو ہے اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا لیکن وہ لاہور سے برآمد ہو گئی تھی اگلے دن, ان کی گرفتاری جو ہے وہ پیش کر دی گئی تھی. صنم جاوید کے بارے میں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گئی کدھر ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لی ہے, کیونکہ اس وقت پشاور کے اندر جو ہے وہ کافی لابنگ ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ جو اب نئی کابینہ وزیر اعلیٰ اناؤنس کریں گے اس کے اندر کون کون سے منسٹرز ہوں گے, اور پچھلی کابینہ جو گنڈا پور صاحب کی کابینہ تھی اس میں سے کتنے منسٹرز جو ہیں اپنے پورٹ فولیوز رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ابھی تک 2 ناموں کے حوالے سے جو آ رہی ہیں باتیں, ایک تو بیرسٹر سیف, ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جناب وہ مشیر اطلاعات ہی ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ مزمل اسلم وہ مشیر خزانہ ہوں گے. اب اگر تو مزمل اسلم جو ہیں وہ مشیر خزانہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے تیمور جھگڑا صاحب جو ہے ان کی شاید ابھی بھی انٹری نہ ہو. ایون دو پہلے وہ ان معاملات کو ہینڈل کرتے تھے, خزانہ جو ہے ایک زمانے میں ان کے پاس ہوتا تھا, لیکن جب سے مزمل اسلم صاحب آئے ہیں تب سے ان کی انٹری دوبارہ نہیں ہو سکی. گنڈا پور صاحب کو احکامات بھی دیے گئے تھے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ تیمور جھگڑا کو کیبنٹ میں واپس لے کر آئیں, لیکن ان کو نہیں لایا گیا تھا. لیٹس سی سہیل آفریدی صاحب جب کیبنٹ کا فارملی اناؤنسمنٹ کریں گے تو پھر پتہ لگے گا کون کون سے منسٹر جو ہیں وہ ایکچولی کیبنٹ پورٹ فولیوز لینے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے دوران ٹکٹ سے محروم رہ جانے والے 2 امیدوار جو ہیں وہ بھی شاید کابینہ میں شامل کیے جائیں گے, اور ایک خاتون کو بھی جو ہے کابینہ میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. وہ خاتون کون سی ہوگی یہ بھی ہمیں بعد میں پتہ لگے گا. دوسرا باجوڑ میں, یہ بھی خیبر پختونخوا سے خبر ہے, وہاں پہ وزیر اعظم کے مشیر اور رکن قومی اسمبلی مبارک زیب خان ان کے گھر کے اوپر نامعلوم افراد کی جانب سے دستی بم سے حملہ کیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ دستی بم پھٹنے سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا, تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا خواجہ سعد رفیق کی. بڑا زبردست آج کل جو ہے بیان دے رہے ہیں اور بڑا زبردست لکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا محترم شیر افضل مروت سے پہلی اتفاقیہ ملاقات چند ماہ پیشتر اسپیکر چیمبر میں ہوئی. وہاں دیگر اراکین اسمبلی بھی موجود تھے. وہ جا رہے تھے اور میں آ رہا تھا. مسافے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہہ دوں. بولے ضرور. عرض کیا جب عمران خان جیل سے واپس آئیں گے تو جس شخص کو سب سے پہلے تحریک انصاف سے نکالیں گے وہ شخصیت آپ ہوں گے. وہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں میں نے یہ بات شیر افضل مروت کو کہی. آگے کہتے ہیں 2 ماہ نہیں گزرے تھے کہ پارلیمنٹ لاجز میں گزرتے ہوئے پھر آمنا سامنا ہو گیا. عمران صاحب شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال چکے تھے. ہم نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا. شیر افضل مروت بولے آپ کی پیش گوئی وقت سے پہلے ہی پوری ہو گئی. میں نے پوچھا اتنی جلدی کیسے ہوا؟ بتایا کہ میرا اخراج خان صاحب کی محترمہ ہمشیرہ اور اہلیہ محترمہ کی باہمی گروپنگ نہ جوائن کرنے کا شاخسانہ ہے. مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بھولے بادشاہ لگتے ہیں, وہ بھی عشق عمران میں مبتلا ہیں. یہ کمبخت مڈل کلاسی سیاسی کارکن اسٹریٹ فائٹرز ہوتے ہیں. لیڈر اور جماعت کے عشق میں لڑتے لڑتے تنہا تلوار سنت کو مخالف کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور سب سے پہلے مارے جاتے ہیں. خوش قسمتی سے بچ کر واپس آ جائیں تو اپنے مار دیتے ہیں. ان غیر منظم اور نیم جمہوری جماعتوں سے سازشی جیتتے ہیں, تلخ سچ بولنے والے نہیں.
مڈل کلاسیوں کو تھپکی لڑنے کے لیے دی جاتی ہے، حکمرانی کے لیے نہیں۔ وقت آنے پر سہیل آفریدی صاحب کے عشق کا بھوت خود عمران خان صاحب ہی اتاریں گے۔ تو اب دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ البتہ شیر افضل مرود صاحب نے اس کے بعد اسی ٹویٹ کا ایک جوابی ٹویٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی محترم خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ نے میرے بارے میں جو لکھا حقیقت پر مبنی ہے اور میں اس سچائی پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ 3 برسوں میں مجھے 3 مرتبہ نکالا گیا اور ہر بار کارکنان کے بھرپور رد عمل پر واپس لیا گیا۔ یہ محض ادوار نہیں تھے، یہ وہ درست تھے جو اکثر سیاستدان 3 دہائیوں میں سیکھتے ہیں۔ مجھے 3 برس میں مل گئے۔ قیادت کی جانب سے خان صاحب کا پیغام بھی ملا کہ وہ مجھے واپس چاہتے ہیں، لیکن اب میں 4تھی بار نکالے جانے کے امکان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا سفر اب جذبات اور نعروں کے بجائے عقل، تدبر اور دانائی کے زیر سایہ ہوگا۔ میرا ماننا ہے کہ مجھے اجرت میں نکالا گیا، مگر اب میں کسی کے لیے استعمال ہونے کے لیے دستیاب نہیں، کیونکہ سیاست میں خاموشی بھی ایک بیانیہ ہوتی ہے اور میرا بیانیہ وقار، خودداری اور سکون دل ہے۔ آپ کی جماعت میں چند ہی شخصیات ہیں جنہیں میں حقیقی احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں اور آپ ان میں سر فہرست ہیں۔ رہی میری اپنی راہ تو میں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دن کیا ورق پلٹتے ہیں۔ اکثر اوقات تاریخ خاموش قدموں سے لکھی جاتی ہے۔ تو یہ 2 سیاسی رہنماؤں کے درمیان جو ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔